अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है आमर लियास राणा साहब, सीनियर तजियाकार। इनसे पूछेंगे कि पूरा एक हफ्ता हो गया इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। एक बड़े ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी बीमारी के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपका। ज़रा ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से मसला चल रहा है, कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे आँख की बीमारी का बताया जा रहा है। ये कोई सीरियस बीमारी है या ये जो एक आम चलती है, कोई लहर चलती है आँखों की, कोई बीमारी की, जिसे वायरस कहते हैं, किस किस्म की है बीमारी? नहीं नहीं नहीं, देखें अब तो ईडी पिम्स का वीडियो बयान भी आ गया, प्रेस रिलीज भी आ गई। तो जाहिर है कि ये आंख की बीमारी है, वेन का इशू है जिसमें इंजेक्शन लगा है। तो जी, मैं तो खुद, मुझे इत्तला में स्टार्ट में यही थी कि सफेद मोतिये का है, लेकिन जब उन्होंने बता दिया है तो ये एक सीनियर सियासतदान की जिनको सजा हुई हुई है, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी तो है ना कि वो जिस जेल में हैं वहां से भी उनका इलाज हो, और जिस तरह बाकी कैदियों का होता है, चाहे वो सियासी हो या जिस तरह भी हो, जिसको सजा हो चुकी हो, लेकिन इंसानी तौर पे उनके जो हकूक हैं वो अदा किए जाने चाहिए, और वो किए गए। लेकिन उसके अंदर मेरे हिसाब में एक गलती ये की गई है कि चलें जी, आप सिक्योरिटी रखना चाहते थे तो जैसे ही ऑपरेशन हो गया था और उनको अडयाला भिजवा दिया गया था, तो अडयाला की जेल की तरफ से और जो पिम्स के ईडी ने बयान दिया है, यही प्रेस रिलीज उस दिन इतवार की सुबह आ जाती। तो ना ये बनती बात कि जी पता नहीं क्या हो गया है, और 4 दिन लगा के फिर 5वें दिन वज़ीर इत्तलात साहब कहते हैं कि हाँ जी, उनका प्रोसीजर था और वो थोड़ी देर के लिए आए थे, चले गए। तो भई यही बात आप पहले बता देते। बजाय देखें ना, जो लीडर है सियासी, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए तो वो परेशानी का बाइस है ना। एक ओवरऑल भी कमिटमेंट होती है इंसान की कि जी जो शख्स आपके पास कैद में मौजूद है, तो क्या आप उसकी सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे? रखा जाएगा, रखा भी गया। लेकिन बड़ी नेग्लिजेंस ये हुई कि इसको पब्लिक नहीं किया गया। आप उनकी फैमिली को वापसी पे बुला लेते कि जी, आप बात भी ना करने देते, लेकिन दिखाते कि इमरान खान ठीक हैं, वो जेल से आ गए हैं इतवार की सुबह। क्या पहले छुट्टी वाले दिन में या सुबह-सुबह 7 बजे लोगों के लिए दरवाजे नहीं खुलवाए गए अडयाला जेल के? 7 बजे नहीं तो 10 बजे कर देना चाहिए था कि जी जो कमिटमेंट ले लेते, डॉक्टर्स को बुला लेते उनके, जैसे डॉक्टर आसिम हैं। अब उनके सफदर साहब जो वकील मिले थे 2 दिसंबर के बाद एक दफ़ा, जो कहीं अपील करनी थी, तो 8 मिनट के लिए वो मिले थे, वो मुचलके वगैरह जो भी साइन कराने थे या वकालतनामे। तो उन्होंने तो कोई पॉलिटिकल बयान नहीं ना दिया, तो एक तजर्बा हो चुका हुआ था। तो मेरे ख्याल में ज्यादती की गई है कि वो ये इतनी बड़ी खबर ही ना होती अगर इतला कर दी जाती। सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर इन्हीं की जमात एक सेनेटर हैं, वो मिशाल यूसुफ साहिबा, वो फरमा रही हैं कि अलीमा खान साहबा को बताया गया था कि ये सब कुछ होने से पहले या बाद में। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या वो कोई सियासी स्टेटमेंट दे रही हैं या फिर अलीमा खान को इल्म था? देखिए, वो असल में ना पीटीआई के अंदर एक ग्रुपिंग लंबी चौड़ी हो चुकी हुई है, अच्छा और जी। मशाल यूसुफजई, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की दूसरी साइड पे हैं। हुँ, और उनका ख्याल ये है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो अली जफर को नहीं मानते, ऐवान सेनेट में कायदे ऐवान भी। जो पार्लिमानी लीडर हैं उनके, अपोज़िशन लीडर तो ज़ाहिर है वो सलमान अकरम राजा, वो कर दिए ना इमरान खान ने। अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो पार्लिमानी लीडर तो अ, सैयद अली ज़फ़र हैं। तो आज जब उनको आप नहीं मानते, तो फिर आप एक और ख़ातून को मैसेजेस करते हैं कि भई आप पीटीआई की क़यादत के ये मैसेजेस दे दें। तो जवाबन फिर मशाल यूसुफ़ज़ई सरगर्म हुई, उन्होंने लोगों को बताया कि ये गलत बात है। ये तो अली ज़फ़र साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये ग्रुपिंग मौजूद है, तो उन्होंने कह दिया होगा, बयान दिया होगा। अब ये जवाब तो फिर अलीमा खान साहिबा ही दे सकती है ना, उनको बताना चाहिए। फिर वो क्यों मंगल वाले दिन उन्होंने जी। लोगों को क्यों नहीं बताया? तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, जो ज़ाहिर है अब मंगल को वो आएँगी वहाँ पे, जब अडयाला जेल के बाहर, तो लोग पूछेंगे उनसे कि जी आपकी सेनेटर ने कहा है, सच कहा है, झूठ कहा है? ये तो अब आप आपस में बताएँ। लेकिन पीटीआई के अंदर बड़ी ठीक-ठाक किस्म की रस्साकशी है, लड़ाई है। मशाल यूसुफ़ज़ई, ज़ाहिर है बेगम इमरान खान को रिप्रेज़ेंट करती हैं, और उसी की तवज्जुह से उनको टिकट भी मिला है। तो ये तो सारी दुनिया जानती है, और अब क्या होगा ये हलीमा खान साहिबा बताएँगी। अलीमा खान साहब बताएँगी। अच्छा, पीटीआई की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, शौकत खानम लाया जाए, वहाँ पे एडमिट किया जाए। लेकिन खान साहब तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं चाहेंगे। और क्या इतनी बड़ी बीमारी है, ये पीटीआई का मुतालबा जायज़ है? नहीं, अगर ऐसी तकलीफ होती तो नंबर 1 पिम्स की इंतज़ामिया फिर कहती कि इन्हें रिटेन करें। जी। जब प्रोसीजर कर लिया गया और उन्हें रात को ही वापस भिजवा दिया गया था, तो नज़र तो ये आ रहा है कि वो बरवक़्त इलाज भी हो गया, तशख़ीस भी हुई और इलाज भी हो गया।
تو وہ ضرورت نہیں تھی. تو پی ٹی آئی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے مطالبہ کرے کہ وہ کیا نواز شریف آپ کے لیڈر نہیں چلے گئے تھے بیماری میں لندن؟ چلے گئے تھے نا. تو اگر سیاسی طور پہ یہ ممکن ہے تو عمران خان کو بنی گالا یا شوکت خانہ میں منتقل کر دینے میں یا مطالبہ کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کیا عمران خان چاہتے ہیں؟ وہ تو ایک تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بالکل سپر مین ہے, سپر فٹ ہے ماشاءاللہ, اور رہنا بھی چاہیے جب سہولتیں موجود ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ فیملی سے نہ ملیں, وکلاء سے نہ ملیں, تو ایک زیادتی کا تاثر تو آتا ہے. لیکن وہ زیادتی کا تاثر اس وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ پاکستان کی آرمی اور عوام میں جو ڈی آئی ایس پی آر نے کہا دراڑے ڈالنے کے ٹویٹس کریں گے ملاقات کے بعد, تو پھر تو وہ انہوں نے تو کہا تھا پھر اس طرح کی سیاست نہیں چلنے دیں گے, تو پھر ملاقاتیں بند ہیں. تو اب یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے کوئی مشکل ڈھونڈ رہے ہیں یا آسانی ڈھونڈ رہے ہیں, یا یوٹیوبرز کا کاروبار چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی کسی نہ کسی چیز کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دیا جائے کہ یار لوگوں کا دھندا چلتا رہے. نہیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے یا سروسز ہاسپٹل چلے گئے تھے, اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب پر اس وقت اس جیسا وقت ہے جیسے میاں صاحب پر وقت آیا تھا. اور پھر وہ تو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹروں نے بڑی ٹھیک ٹھاک تسلی کر کے جانے دیا تھا نا, ان کی حالت ایسی تھی. اور اللہ نہ کرے اگر عمران خان صاحب پر ایسا وقت آیا تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ضرور ان کا رائٹ ہے, حق ہے, ہاسپٹل میں جانا چاہیے. لیکن ابھی تک آپ کے مطابق ان پر یہ وقت نہیں آیا. ابھی آپ نے کہا کہ گروپنگ ہے کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف میں. سہیل افریدی صاحب بار بار جو مختلف اسمبلیوں کے ممبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا سینٹ کے, لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں, نہ اڈیالہ آتے ہیں نہ اس دن سپریم کورٹ کے باہر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اور شفیع جان کے ساتھ میں ایک پروگرام میں تھا, وہ نہیں مان رہے تھے. تو ہم نے کہا جی دیکھیں اس پہ بحث نہیں ہے, ہمارے پاس خبر ہے, اور وہ اعلانیہ خبر تھی کہ انہوں نے کہا تھا سارے ایم پی ایز آ جائیں. تو جی اس بات کی تصدیق کو تو خود شیخ سہیل افریدی. وقاص اکرم کی جو آڈیو لیک ہوئی جی انہوں نے کر دی کہ بات, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ کس نے کی ہے اور یہ بالکل بات ہوئی ہے, لیکن یہ اس پیرا میں ہوئی ہے کہ انہیں اپنے ایم پی اے تو لانے چاہیے تھے نا 90 جو ان کے ساتھ ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے ایم پی ایس بلائے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ اپنے ایم پی ایس کو بلا سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی نہیں آئے تھے, اور ہم اس دن میں طلعت حسین کے پروگرام میں بھی تھا, رات 10 سے 11 ہم نے لائیو شو کیا تھا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت 70-80 لوگ ہیں وہاں پہ, اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, اور ایم پی ایس بہت کم ہے اس میں بھی, اور جو ان کے گارڈز ہیں کچھ 7 لوگ ہیں. اور وہ لوگوں میں سے ایک نے تو یہ بھی بتایا تھا آف دی ریکارڈ کر کے کہ جی ہم تو آئے تھے 2 گھنٹے کے لیے, ہمیں تو وہ علیمہ خان صاحبہ نے پریشر دیا کہ یہاں رکو دھرنا دو. جب ہم تھوڑی دیر رکے ہیں تو انہوں نے نمبرز بھی بھجوا دیے شاید زیادہ لوگ, اور انہوں نے پھر کہا کہ وہاں بیٹھو جہاں علیمہ خان بیٹھتی تھی. تو ہم تو گئے ہیں پاس, اور پھر وہ 2:30 بجے رات کو گئے, پہلے ریسکیو کیا سلمان اکرم راجہ نے کہ جی ڈاکٹر عاصم اور دوسرے 2 مارے جا رہے ہیں, 10 ساڑھے 10 بجے تک آ جائیں گے تو ہم ان کا انتظار کریں گے کہ ان کو ملاقات کرائی جائے. تو تب بھی سہیل افریدی پھنس گئے تھے, کبھی وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے, کبھی وہ پیٹرول پمپ جہاں پہ سارے لوگ جا کے ذرا ریسٹ ویسٹ کر لیتے ہیں وہاں چلے جاتے تھے. تو رات 2:30 بجے وہ چلے گئے کہ ہم صبح سپریم کورٹ میں آئیں گے. تو وہ تو مسئلہ ہے, مطلب ایون پنڈی کے عہدیدار ہی آ جائیں تو وہاں ٹھیک ٹھاک مجمع لگ سکتا ہے. لیکن مسلسل ایم پی ایس کی ڈیوٹیاں لگانے کے باوجود کے پی اور پنجاب سے لوگ تو نہیں آ رہے, لوگ تو لیڈرشپ ہی نہیں آتی, تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ صحیح. تو یہ کل جو سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے باندھے ہوئے ہیں, لیکن کچے دھاگے ہیں, جلد کھل جائیں گے یا کھول دیے جائیں گے. اب یہ کنہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ میرے تو خیال میں وہ اپنے ہاتھ پیر پورے مار رہے ہیں, یا ان کے بدے ہوئے ہیں واقع ہاتھ. نہیں, انہوں نے تو محمود خانہ چکزئی کے کندھوں پہ رکھ کے وہ تلوار چلائی ہے نا, جی بندوق چلائی ہے کہ جی انہوں نے روکا ہوا اور یہ بالکل کچے دھاگے اور میں جب چاہوں توڑ دوں. تو بھائی وہ تو انہوں نے اب چڑھائی ہے نا, اس سے پہلے کیا کر رہے تھے آپ جاتے تھے, کئی دفعہ گئے تھے اڈیالہ جیل. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے, لیکن ملاقات کی ماحول اور گارنٹی تو انہوں نے دینی ہے نا کہ کیسے ہو سکتی ہے ملاقات یا نہیں ہو سکتی. لیکن جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانا ان کی اپنی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کی. تو وہ جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کچے دھاگے اور ہم ایک دم توڑ دیں گے, تو توڑ کے دیکھ لیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کون سا ایسا ایشو ہے, وہ کر کے دیکھ لیں. اسٹیٹ موجود ہے, سامنے موجود ہے, کوئی چھپ کے بھی موجود نہیں ہے. تو انہیں لگ پتہ جائے گا جب یہ موومنٹ بنائیں گے. 8 فروری بھی اب کون سا دور رہ گیا, 6 دن ہی رہ گئے نا, آج یکم تو ہو گئی اور 8 آ رہا ہے, تو بیچ میں 6 دن رہ گئے باقی. ہیلو پرویز بھائی کی ہوا ہے؟ جی رانا صاحب پلیز.
اچھا دیکھیں نا، اب 8 فروری میں کون سا کوئی ٹائم رہ گیا ہے؟ آج جی، یکم ہو گئی ہے تو بیچ میں 6 دن رہ گئے نا. تو آج جی، کنگن کو آرسی کیوں پتہ لگ جائے گا کہ وہ جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا انہوں نے تحریک چلانی ہے. ایک تو اسٹریٹ موومنٹ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنی زبردست قسم کی ہوئی ہے. آپ بھی شاید آ رہے ہیں لاہور میں جو بسنت ہو رہی ہے. جی، تو انشاءاللہ. وہ تو چھٹی کے باوجود لاہور میں تو بڑا جوش و خروش ہے. آپ جیسے لوگ اور دنیا بھر سے لوگ اور لاہور پتنگ بازی کے حوالے سے پورے پاکستان سے، ہمیں تو بچپن سے پتہ لوگ جاتے تھے. ہم میرے بکر شہر سے بہت لوگ جاتے تھے. میں نے ان سے بھی پوچھا، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. ہوٹلوں کی بکنگ پھنس گئی ہے اب تو. وہ چھتیں نہیں مل رہی. ویسے تو کہتے ہیں نا چھتیں تو کبوتروں کی لگتی ہیں، لیکن یہ پتنگ بازی کی بھی چھتیں ہی ہوتی ہیں. تو وہ بھی وہاں پہ آپ جیسے لوگ متوالے جالے نرالے سارے وہاں پہنچ رہے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ وہاں کس قسم کی بسنت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ کوئی مس ہیپ نہ ہو. جس آمین، طرح انتظامیہ چاہ رہی ہے کہ اسی طرح ہو جائے اور تہوار کو تہوار آمین. کی طرز پہ ہی چلائیں. اس میں سیاست ہوتی ہے تو ہونے دیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی سختی ہونی چاہیے. جو جس طرح کی پتنگ اڑاتا ہے اڑائیں. آپ نے پابندی لگا دی، اناؤنس کر دی، اڑائیں. لوگوں کو خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے جس طرح ان کا دل کرتا ہے. چل اس پہ جا کے میں ذرا اینڈ میں آپ سے ایک ذرا کمنٹ ضرور لوں گا، لیکن ناکامی اور کامیابی کیا ہوگی 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک؟ دیکھیں ان کو یہ سبق مل گیا ہے کہ وہ حتمی ڈیٹے دے دے کے نا 26 نومبر، 9 مئی، پھر عمران خان خود 25 مئی 2022 کو نکلے تھے. پھر پچھلے سال عمران خان نے انتہا پہ پہنچایا تھا کہ جی 5 اگست میری انتہا ہوگی. لیکن اس بیان کے آتے ہی گنڈا پور صاحب نے کہا تھا نہیں، ہمارے 90 دن کی ابتدا ہوگی. اور 90 دن پہلے سے گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے اور سہیل آفریدی آ گئے. تو جو اب یہ شفیع جان صاحب ہیں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ایک طرف تو وہ کیا وہ ان کی بہن کہتی ہے عمران خان کی کہ کچھ بڑا ہونا چاہیے. مطلب وہ جو بجلی شجلی بند کرنے کی بات کرنے کی کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو ابتدا ہوگی اور ہم اس کے بعد تحریک کو بنائیں گے، لے کے چلیں گے. ہم نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، ہم کوئی اسلام آباد نہیں جا رہے، ہم نے سرپرائز رکھے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں گے ہماری تو ابتدا تھی اور ہم اس کو لے کے چلیں گے. اب ویسے تو اتوار اوورال چھٹی ہوتی ہے، پہیا جام کی ہڑتال دی ہوئی ہے، تو لاہور تو سارا رنگ میں ہوگا. اور اگر پنجاب میں لاہور پبلک کھلی ہوئی ہوگی، مل نکلی ہوئی ہوگی، میلہ ٹھیلا ہوگا، تو پھر ہڑتال والا تصور تو ختم ہو گیا. اور پھر یہ کے پی میں اگر ہڑتال کرنا چاہتے ہو تو وہ تو یہی کہلائے گی نا کہ جی آپ کی حکومت ہے، آپ نے بند کر دی. جی، تو جو نظر آنا چاہیے وہ سندھ میں نظر آئے، وہ پنجاب میں نظر آئے کہ آپ کے کتنے بڑے قافلے نکلتے ہیں، آپ اگلے 6 دن میں کتنی بڑی موومنٹ بناتی ہے. تو ہم اس پہ اگلے اتوار کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہاں جی کہاں کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگلے اتوار کو امید فلی لاہور میں ڈسکس کریں گے. سلمان اگر راجہ صاحب جو ہیں ان کی ملاقات چیف جسٹس سے ہوئی ہے، یہ ایک کہا جا رہا ہے. اور اگر ہوئی ہے تو کیا کچھ جواب ملا ہوگا؟ چیف جسٹس صاحب کچھ کر پائیں گے سر؟ اب وہ والے ماحول ہیں نہیں اب؟ نہیں نہیں، چیف جسٹس نے جو کرنا تھا کر دیا. وہ اچھا جی. آپ کو پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ویڈیو بھی اور پریس ریلیز بھی، تو وہ یہی چیف جسٹس نے کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ وہ دیکھ لیں، ان کی ہمشیرہ تک ان کی میڈیکل رپورٹ پہنچ جائے گی، آج دے دی جائے گی. تو اس ٹھیک. سے پہلے وہ صبح کے وقت میں سپریم کورٹ میں وہ اور لطیف کو سجا کے اٹارنی جنرل کو ملے تھے. منصور امان صاحب کو انہوں نے اچھی کافی بھی پلائی اور انہوں نے کہا جی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک میڈیکل رپورٹس کی رسائی ہو جائے. تو جو رسائی اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دی تھی وہی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دی. اور پھر وہ چیف جسٹس سے ملاقات کا بس ایک یہ ہو گیا کہ جی چونکہ مل لیے ہیں لہذا اب ہم دھرنا لے کے واپس جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹ آئے گی اور اب ہم اس کو ڈاکٹروں سے چیک کرائیں گے. تو ابھی تو پریس ریلیز آئی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کے پاس اگر اوریجنل رپورٹ چلی گئی ہے تو وہ چیک کرا لیں، جس کو ظاہر ہے کہ پمز ایک سرٹیفائڈ حکومت پاکستان کا ڈاکٹر ہے، وہ ہاسپٹل ہے، تو وہ ایسی رپورٹ تو نہیں دیں گے کہ جس کو اس طرح کی ہو سکے کہ وہ چیلنج ہو سکے. لیکن ان کے وکلاء کو، ان کے میڈیکل ڈاکٹرز کو میرا خیال ہے عمران خان تک رسائی مل جانی چاہیے. کوشش تو یہی ہو رہی ہے نا کہ منگل کو کسی کی ملاقات ہو جائے، فیملی میں سے ہو جائے، ڈاکٹر سے ہو جائے، ہو جانی چاہیے کہ وہ ایسی انتظامات کر لیے جائیں کہ پولیٹیکل بیانات نہ ہوں، دوبارہ یقین دہانی حاصل کر لی جائے. تو راستہ اور رابطہ ضرور ہونا چاہیے پولیٹیکل قیادت کا. اس طرح ڈسکنیکٹ میں بھی جانا چاہیے، اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے دوست جو ہیں وہ حسن ایوب صاحب یہ خبر دے چکے ہیں کہ ایک بہن کی ملاقات منگل کو ہوگی. اور اگر ہو جائے تو جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہے، تاکہ فیملی بھی مل لے اور حالات کا بھی پتہ لگ جائے اور مزید اب معاملات. سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ گنڈا پور کو ریپلیس کرنے آئے تھے. اب سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بھی ریپلیس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا عمران خان صاحب یہ تجربے کرتے رہیں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی اگلا امیدوار بھی آئے گا سامنے سر؟ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان کی امیدوں سے وہ بہتر جا رہے ہیں. اچھا جی. کم نہیں جا رہے. سہیل آفریدی بڑے ٹھیک ٹھاک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ٹکر لی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عشق عمران میں جو فریضہ ان کو سونپا گیا ہے وہ اس کو بس طریقہ احسن نبھا رہے ہیں. تو سیاسی طور پہ تو دیکھا جائے جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہے ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے
کہ ایک لے مین، ایک عام ایم پی ہے، وزیر کسی کھاتے میں نہیں، وہ وزیر اعلیٰ اچانک بنتا ہے اور وہ مین اسٹریم پہ آ جاتا ہے، وہ ہر جگہ پہ چیلنج دیتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو فی الحال کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہاں جب لوگ ملیں گے ان سے پھر کوئی بات ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے سہیل آفریدی فی الحال سروائیو کر جائیں گے۔ کر جائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کو اگر 26 نومبر کو سزا ہوتی ہے یا وہ بری ہوتے ہیں، اور اگر سزا ہوتی ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی نا۔ وہ علیمہ خان صاحبہ پہ کئی مقدمات میں اشتہاری ہونے کا بھی ہے، جدادیں بھی پُر کی ہو جاتی ہیں طریقے سے، مطلب وہ آہستہ آہستہ اٹیچمنٹ تو بن رہی ہے نا ان کی اشتہاری ہونے کی۔ وہ کہتی ہیں مجھے گرفتار نہیں کرتے، لیکن عدالتیں اور پراسیکیوٹر اپنا کام تو کر رہے ہیں نا کہ جی اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر آپ اشتہاری ہوتے ہیں، جب آپ پیش ہوتے ہیں تو پھر اشتہاری نہیں ہوتے۔ لیکن وہ بھی ایک ایسے مرحلے کی طرف جا رہی ہیں جہاں ان کے لیے کوئی فائدے کی خبر تو مجھے نظر نہیں آ رہی، مشکل ہی آئے گی ان کے لیے۔ ان کا یہ مشکل نظر آئے گی۔ 28ویں ترمیم کا کیا سین ہے؟ کوئی کسی قسم کا وہاں پہ رولا رپا کوئی اسلام آباد میں، یا خاموشی ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم پہ جو گفتگو، جس طرح ایم کیو ایم نے اچانک کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کی، مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ جو پلادے پہ آگ لگنے کے بعد وہ ملک سے باہر تھے، وہ آئے اور انہوں نے شروع کیا، اور اس کو ایم کیو ایم آہستہ آہستہ آنچ پہ سیک بھی رہی ہے، اٹھا بھی رہی ہے بات کو۔ اور بلاول بھٹو تو پہلے ہی کہہ چکے تھے 27ویں ترمیم کے وقت کہ ان کو این ایف سی اور کچھ صوبائی وزارتوں کو مرکز میں شفٹ ہونے کی بات کی گئی تھی، اور صوبوں کی بات کہیں خواجہ آصف کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کر دیتا ہے کہ بات چیت تو ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی خود بھی کرتی ہے، پنجاب کی تقسیم کی بات کرتی ہے، سندھ کی تقسیم پہ آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جذباتی ہیں اور ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر ہونی ہے، کل بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں 3 ڈویژنوں کے اوپر یہ بلوچ جو علیحدگی پسند ہے، شر پسند ہے، فطرت الہندوستان ہے، یہ زور لگاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے پورا بلوچستان انہوں نے ہاسٹیج بھی کر لیا یا اس کے اوپر کر لیا۔ اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو جیسے یہ پرانا بلوچستان تھا برٹش دور میں، اس طرح کر دیں کہ پختون الگ ہو جائیں، مطلب وہاں پہ بھی ایتھنیسٹی کا ایشو ہے، تو اس طریقے سے اس کو بانٹ دیں اور اچھی گورننس کر دیں، لوگوں کو دیں۔ تو گفتگو تو ہونے لگی ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ پارلیمنٹ میں اس پہ ذرا کھلی کتابوں میں بحث کریں۔ میرے خیال میں بند کمروں کی بجائے آپ نے جو بھی ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں وہ آ تو رہے ہیں نا سامنے، لیکن ان پہ بحث کرا لیں، لوگوں کی رائے لے لیں، پھر کوئی اس قسم کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری سوال، ابھی آپ نے ذکر تو کر دیا لیکن کیونکہ میرا وہ سوال آخری تھا، یہ جو بسنت ہے یہ تہوار ہے بہار کے موقع پر بر صغیر میں، خاص طور پہ لاہور میں بڑا پرانا ہے، ایون مغلوں سے پہلے کا۔ مغلوں کے دور میں اس کو باقاعدہ طور پر شاہی یہ پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے مناتے تھے چھتوں پر، پھر عام چھتوں پر بھی بند کر دیا گیا۔ میاں عامر صاحب تھے، کوئی 2 4 حادثے ہوئے، دوبارہ پھر مریم نواز صاحبہ یہ رسک لینے جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی تیاری کی جا رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ جوگ تر آ رہے ہیں، لاہوریے بڑے خوش ہیں۔ کل رات کو جب اس کی دکانیں 12 بجے کھلی ہیں اور اجازت ملی ہے، لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تہوار مطلب کہ مریم نواز کا یہ فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ لوگوں کو یہ تہوار منانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور ساتھ میں ذرا یہ بھی بتائیے کہ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، لاہوریوں کی کیا ذمہ داری، پلیز؟ دیکھیں تہوار تو ایک زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے اندر لوگوں نے گند ڈالا، وہ جو سلور کی تار اور فلانی تار اور گلے پہ پھرنا اور بچے مر جانا، بڑے مر جانا، تو اس نے 20 25 سال گزار دیے اس تہوار کے، اس کو پھیکا کیا۔ پچھلی دفعہ وہ میلے ٹھیلے جو جشن بارہ ہیں وہ شروع ہوا۔ اب بسنت کا بڑا بولڈ فیصلہ ہے مریم نواز کا، ان کی ٹیم کا، اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی رجسٹرڈ دکانوں سے خریدے جائیں گے پتنگ اور ڈور، اور پھر اس میں آپ فلاں فلاں پابندی کریں گے نہیں کریں گے۔ تو یہ انتظامیہ کے اوپر جو ڈور لوگوں پہ پھرنی ہے، اس سے پہلے انتظامیہ کے گلے پہ پھرنے والی بات بن جانی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ اس تہوار کو بڑی خوشی سے منانے جا رہے ہیں، وہ قوانین کا بھی احترام کریں، روایات کا بھی کریں، لوگوں کا اپنے بچوں کا سمجھتے ہوئے دوسروں کے بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ رہنے والے ہیں، جو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن سب کو بتانا چاہیے، اطلاع کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ